नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप हमारे इस कोशिश को कामयाब करने की कोशिश भी करते होंगे और उसके लिए दुआएं भी फरमाते होंगे। ये बहुत ज़रूरी है। दुआएं जैसे कि बताया गया कि हर मेहनत से पहले अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। तो दुआ हमारा पहला स्टेप है। तो इसलिए हम अभी भी शुरू करते हैं। अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए। और ये कोशिश किस लिए है, इसमें मकसद क्या है हमारा? इसमें हमारा मकसद ये है कि हम अल्लाह ताला को राज़ी कर लें। और इसमें हमें ख़तरा क्या है? ख़तरा हमें ये है कि हम एक इम्तिहान की जगह पर इस वक्त हैं। हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, कमरा इम्तिहान में है हम लोग। तो हमसे इस वक्त शैतान जो है वो मुख्तलिफ हमारे सवालों को मुश्किल कर रहा है, हमें फेल करवाने की कोशिश कर रहा है। आम एग्जाम के अंदर आपको कोई फेल करवाने की कोशिश नहीं कर रहा होता। आपने जो याद किया होता है आप लिख लेते हैं, कोई इसकी अपोज करने के लिए वहां पर नहीं आता, कोई इसकी मुखालफत करने के लिए वहां पर नहीं आता। लेकिन क्योंकि इस इम्तिहान के बाद एक बहुत बड़ा इनाम है, उस इनाम को भाई अभी हम समझ भी नहीं सकते। वो इनाम अल्लाह ताला की रज़ा, अल्लाह ताला का दीदार है। और वो इनाम हमें कहाँ मिलेगा? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जन्नत में मिलेगा। और जन्नत में हम अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह ताला का दीदार कर लेंगे। अल्लाह ताला ने ये बात नसीब फरमा दें। तो इतना बड़ा इनाम है, तो इसके लिए ज़ाहिर इम्तिहान भी थोड़ा सा सख्त तो होगा ना। तो वो इम्तिहान ये है कि हमको शैतान सही सवालों के सही जवाबात से रोकता है, अपोज करता है, मुखालफत करता है। तो हम इस मुश्किल में हैं। तो जब कोई मुश्किल में हम होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम अपने मेहरबान से, अपने खैर ख्वाह से मदद मांगते हैं ना। तो हमारे सबसे ज़्यादा मेहरबान, सबसे ज़्यादा खैर ख्वाह कौन है? अल्लाह ताला है, बिल्कुल। तो अल्लाह ताला से हम इसीलिए दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह हमारी मुश्किलात को, दुनिया की और आखिरत की दोनों को आसान फरमाएं और हमें अपने दीन के लिए यकसू फरमा लें। आमीन बिहुर्मति नबी अल करीम अलैहि वाला आलिहि सलातो व तस्लीम। हमने पिछले हफ्ते आपसे पूछा था कि इस्लाम में कौन से महीने हुर्मत वाले हैं और इनमें किन चीज़ों की ममानियत है। तो जिन लोगों ने इसके ऊपर कुछ काम किया होगा तो उनको मुश्किल से 20-25 मिनट लगे होंगे इसका जवाब लेने में। और जिन्होंने नहीं किया होगा वो दो चीज़ों से महरूम हो गए। एक तो ये कि आपको इंटरनेट के ऊपर सही चीज़ की रिसर्च करना ये आना चाहिए। सही चीज़ की रिसर्च करना, वो सोशल मीडिया और फिल्में और इस तरह चीज़ें तो बहुत होती हैं, लतीफ़े वगैरह, ठीक है ना, वो नहीं। इसका पॉजिटिव यूज़, हर नेमत का अल्लाह ताला के यहाँ से जो हमको मिली है, पॉजिटिव यूज़ जो है ये ज़रूरी होता है। देखिए हमें जो भी चीज़ दी गई है ना, उसका नेगेटिव इस्तेमाल भी हो सकता है, उसका पॉजिटिव इस्तेमाल भी हो सकता है। इसी तरह इंटरनेट का नेगेटिव इस्तेमाल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव इस्तेमाल इसमें यही है कि आप उससे दीन का इल्म हासिल करें, दुनिया का भी इल्म हासिल करें, मगर दुनिया का जो ज़रूरी इल्म है, जैसे क्लासें जो पढ़नी है आपने, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं उसका वहाँ से करें, लेकिन खुराफात की तरफ ना जाए। तो इसमें बेहतर यह था कि तमाम लोग इसके अंदर कोशिश करते और इस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करते, और आइंदा से सब लोग कोशिश कर लें। ये रिसर्च जो है ये आपको 20-25 मिनट ज़्यादा नहीं लगेंगे। अगर कोई इसमें डिफिकल्टी, कोई मुश्किल है तो हमसे पूछें, हम आपको इंशाल्लाह तरीका भी बता देंगे उसका। तो आज हम इसका जवाब दे रहे हैं आपको कि हुर्मत वाले महीने, इसमें सूरह तौबा की आयत नंबर 36 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि महीनों की गिनती अल्लाह ताला के नज़दीक किताबुल्लाह में 12 की है। तो ये 12 महीने अल्लाह ताला ने फिक्स किए हैं, ठीक है। इसमें किसी साइंसदान की और किसी रिसर्च स्कॉलर की कोई इस तरह की कंट्रीब्यूशन नहीं है। अल्लाह ताला ने दुनिया का निज़ाम बनाया ही 12 महीनों के ऊपर है, सूरज के लिहाज से ज़ाहिर है और चांद के लिहाज से भी। तो अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, इसी दिन से, जब से आसमान और ज़मीन को पैदा किया, जब से अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, शुरू से साल के 12 महीने होते हैं। और इनमें अल्लाह ताला फरमाते हैं 4 महीने हुर्मत और अदब के हैं और यही दुरुस्त दिन है। तो इस आयत का पस मंज़र ये है कि जो मुशरिकीन मक्का थे वो हुर्मत वाले महीनों को आगे पीछे कर लिया करते थे, तो महीनों में इस तरह कुछ रद्दोबदल करते थे। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने फिक्स फरमा दिया कि 4 महीने हुर्मत वाले हैं, टोटल 12 महीने हैं। और फरमाया कि तुम इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म ना करो, यानी हुर्मत वाले महीनों के ऊपर। और तुम तमाम मुश्रिकों से जिहाद करो जैसे तुम सबसे लड़ते हैं, और जान रखो अल्लाह ताला मुत्तकियों के साथ है। ये जो आखिरी टुकड़ा है ना, हमारी आयत तो हमने पढ़ी हुर्मत के महीने के लिए, लेकिन यहाँ पे आखिरी टुकड़ा भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह ताला किसके साथ है? मुत्तकी के साथ है। मुत्तकी कौन है? तकवा वाला। और तकवा किसे कहते हैं? तकवा ये होती है कि अल्लाह ताला की नाराजगी से डरें।
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈریں، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈریں، اور جب یہ ہم کریں گے، ڈریں گے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، تو ہم غلط کام نہیں کریں گے، اور جب ہم غلط کام کریں گے تو ظاہر ہے اس میں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی سزا کا خوف ہوگا، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگ لیں گے، تو استغفار کی توفیق بھی نصیب ہوگی۔ تو یہ تو ہو گیا استغفار کے لحاظ سے۔ اب دیکھیں جو حرمت والے مہینے وہ کون سے، ہمارا یہ سوال تھا نا، تو ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے ہیں ساتھ ساتھ جو کہ حرمت والے ہیں، اور پھر چوتھا مہینہ جو ہے یہ اسلامی سال کے بالکل بیچ میں آتا ہے، رجب، یہ بھی حرمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ کہا ہے۔ اور ان مہینوں کے اندر کس چیز کی حرمت ہے، کیا چیز منع ہے، کہ ان مہینوں میں جنگ شروع کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے، مسلمان ان مہینوں میں ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم میں جنگ شروع نہیں کرتے، اور رجب میں، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی ان کے اوپر حملہ کر دے تو دفاع کرنے کی ممانعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ان مہینوں کی حرمت ہے۔ اور ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے عبادات کا بھی بہت زیادہ ثواب رکھا ہوا ہے، تو اس کی بھی کوشش زیادہ کرنی چاہیے باقی مہینوں کے مقابلے میں۔ اب جو حکمت ہے نا جنگ نہ شروع کرنے کی، وہ تو بے انتہا حکمتیں ہیں، اس پہ بھی ابھی ہم بات کریں گے، لیکن جو علماء نے لکھی ہیں تو لکھا کہ جو پہلے 3 مسلسل مہینے، یعنی 3 ساتھ مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، تو ان میں جو جنگ نہ کرنے کی حکمت ہے وہ یہ ہے کہ ذی القعدہ میں جو پہلا مہینہ ہے حج سے، اس میں لوگ امن کے ساتھ ٹریول کر سکیں اور حج کے لیے آ سکیں، ٹھیک ہے، اگر جنگ ہو رہی ہوگی تو ظاہر حج کے لیے آنا مشکل ہو جائے گا، اور ذی الحج میں حج کو ادا کرنا ہوتا ہے، حج کے مناسک ادا کرنے ہوتے ہیں، تو جو امن ہوگا تو اس میں امن کے ساتھ حج کے مناسک ادا ہو جائے گا، اگر جنگ میں مشغول ہوں گے تو حج نہیں ہو پائے گا۔ اسی طرح محرم میں جو ذی الحج کے بعد کا مہینہ ہے، اس میں حاجی حج کر کے اپنے گھروں کو واپس، اپنے علاقوں کو واپس امن کے ساتھ پہنچ جائیں، تو یہ ہے حکمت ان 3 مہینوں کے اندر جنگ نہ کروانے کی، مطلب مسلمان خود شروع نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد رجب جو ہے یہ ایک بیچ کا مہینہ ہے سال کے، اس میں تو اس میں بھی اسی لیے اس حکمت کے لحاظ سے دیکھیں کیا گیا ہے کہ جو دور دراز کے لوگ عمرہ کرنے آتے ہیں مکہ مکرمہ، تو اس 1 مہینوں کو ایکسٹرا مہینہ دے دیا گیا ہے کہ جب عمرے کے لیے آئیں تو ان کو امن ملے، ان کو جنگ و جدل والی صورت نہ ملے، تو ان کو پہلے سے معلوم ہو کہ یہ جو محرم ہے، یہ جو رجب ہے، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں مسلمان جنگ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو پھر ان کو پتہ ہو، پلان کر کے عمرے کے لیے آ جائیں۔ اب تو کیونکہ کمیونیکیشنز بہت اسٹرانگ ہو گئی ہیں نا، تو پتہ چل جاتا ہے پہلے سے ہی کہاں جنگ ہو رہی ہے کہاں نہیں ہو رہی، لیکن ان مہینوں کے اندر جنگ کا اس لیے منع کر دیا تاکہ عمرے کی اور حج کی جو ہے وہ سکون سے آدمی کر سکے۔ اس کے علاوہ بھی حکمتیں لکھی ہیں علماء نے، اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی 2 گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو اور یہ 4 مہینے بیچ میں آ جائیں جنگ کے دوران، تو پھر ان کو جنگ بند، دونوں مسلمان ہیں نا، تو ان کو جنگ بند کرنی ہوگی، تو اس جنگ بند کرنے کے دوران معاملہ سلجھانے کا موقع مل جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس وقفے میں ان کے کوئی مذاکرات ہو جائیں، اور اس وجہ سے وہ آپس میں قتل و غارت سے بچ جائیں۔ ایک بہت اہم بات جو ہم نے کہا تھا ابھی ہم کریں گے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے اوپر، حکم کے اوپر صرف عبادت کی نیت سے عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو نماز کے اندر آدمی کی ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے، جب سجدے میں جاتا ہے تو جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ اس طرح ہوتی ہے، دماغ اس کا تیز ہو جاتا ہے، ساری باتیں ہوں گی، لیکن سجدہ اس لیے نہیں کرنا کہ دماغ تیز ہو جائے، تو نیت ہی خراب ہو گئی نا، سجدہ اس لیے کرنا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، تو یہ پہلی بات ہے کہ حکمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر حکم کے اندر انسانیت کے لیے بہتری ڈال دی ہے، تو بے انتہا بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے اندر، ہم ان ساری حکمتوں کو جان بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، تو لیکن جو حکمتیں ہمیں اللہ نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی ہیں، اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم دیا، یا بعد کے حکماء اور مشائخ نے کوئی باتیں بتا دی ہیں تو ہم اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان کے ذریعے یہ علم دے دیا، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ علم ہمارے پاس نہ بھی ہو اور ہمیں حکم معلوم ہو، اللہ تعالیٰ نے سارے احکام سے اپنے نواز دیں کہ اس پہ عمل شروع کر دیں، تو اس پہ عبادت کی نیت سے عمل کریں، تب اس کا فائدہ ہوگا۔ اگر ہم اس کے جسمانی اور دنیاوی فائدوں کو لحاظ سے کریں گے تو نیت خراب ہو جائے گی اور اس میں فائدہ پھر نہیں ہوگا، ہم تو عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کی باتیں مانتے ہیں نا۔ اچھا، پھر ہمارا سیشن ہے چھوٹے بچوں کے بڑے سبق، تو میں بڑے بچوں سے اور بڑوں سے
صرف بچے ہی نہیں، بڑے جو ایڈلٹس ہیں جو گرون اپ ہیں ان سب ایسی چیز ہے جیسے ہم جب انگلش بولتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ایکسینٹ بنا کے بولیں، انگریز کی طرح بولنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں بڑی عزت سمجھتے ہیں. اور عربی کے معاملے میں ہم بہت زیادہ کیجول ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو انگلش ہے اس کا اثر دنیاوی ہے، عربی کا اثر جو ہے وہ آخرت کے لحاظ سے شیطان اس سے ہمیں غافل کر دیتا ہے. اور خاص طور پہ نماز کے اندر تو اتنی تجوید آنی چاہیے کہ ہم نماز صحیح طرح پڑھ سکیں، اتنی تجوید سیکھنا فرض ہے. تو بڑی بھی کوشش کریں کہ یہ سیشن گوہر صاحب کا دوبارہ سن لیں، انشاءاللہ بائی دا اینڈ آف دس ویک شیئر ہو جائے گا اس ہفتے کے آخر تک گروپ میں. تو ہم آئندہ بھی آڈیوز چلاتے رہیں گے تجوید پہ انشاءاللہ. تو تجوید اپنی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، مخارج جو ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. یہ بہت اہم ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمیں عربی کو کیجول نہیں لینا چاہیے کہ ہماری زبانی تو جس طرح مرضی پڑھ لیں. ٹھیک ہے، انگلش کے لیے تو ویسے کیجول نہیں ہوتے نا، کیونکہ اس کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہے، ذہنوں کے اندر لاشعوری طور پہ ہے. تو اسی طرح عربی جو ہے وہ تو سب سے بڑی زبان ہے، اس میں تو قرآن نازل ہوا ہے. تو اس کو کم سے کم اتنی ضرور سیکھیں تجوید کے نماز جو ہے وہ صحیح طرح پڑھی جا سکے. یہ ہمارا نیا سیشن تھا، اور اس پہ پہلے بھی بات ہوئی کہ محنت جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اور ہمارا یہ سارا سیشن اور یہ ساری کوششیں ہماری بھی اور آپ کی بھی جب ہی کامیاب ہوں گی جب آپ ہمارے ساتھ مل کر محنت کریں گے، اپنے اوپر محنت کریں گے. تو جیسے سورہ بلد کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا، آیت نمبر 4 ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. تو ہم دنیا کے لیے کوئی کام ایسا ہے جو ہم بغیر مشقت کے کر لیں؟ نہیں کر سکتے نا. تو اسی طرح آخرت بھی ہے. تو محنت کی ضرورت دنیا میں کامیابی اور ترقی کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی، دنیا میں اس کے بغیر کامیابی اور ترقی نہیں ملتی. اسی طرح محنت کی ضرورت آخرت میں دوزخ سے بچنے کے لیے بھی ہے اور بڑی جنتوں میں جانے کے لیے بھی ہے. وہ ایسے نہیں ہو جائیں گے. جیسے میں نے ابھی تجوید کی بات کی، تو تجوید سیکھنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. اگر آج فرض کریں جو بچے 15 سال سے اوپر کے ہیں تو انہوں نے کتنے بڑی بڑی چیزیں سیکھی ہوں گی، میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری، انگلش، پتہ نہیں کیا کیا سیکھا ہوگا. تجوید سیکھنا مشکل نہیں تھا، لیکن ہمارا دھیان ہی نہیں گیا اس طرف. تو والدین سے بھی درخواست ہے اور بچوں سے بھی درخواست ہے کہ ہم اس کے اوپر کافی لٹریچر انشاءاللہ گروپ میں شیئر کریں گے، تو اس پہ پوری محنت کریں. یہ تو ہوگی ایک چیز تجوید سیکھنے کی. لیکن دین کے لحاظ سے اپنے اوپر محنت کرنا، دنیا کے لحاظ سے اپنے اوپر محنت ہم کر لیں گے کیونکہ دنیا کے فائدے فوری ہیں اور کوئی شیطان روکتا بھی نہیں ہے. لیکن دین کے فائدے جو ہیں وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ شاید صرف آخرت میں ملیں گے، حالانکہ ملتے اس دنیا میں بھی ہیں، لیکن لگتا ہے جیسے آخرت میں ملیں گے. تو ہم ان کے اوپر اتنی محنت نہیں کر پاتے، شیطان بھی ہمیں ان سے غافل کر دیتا ہے. دوزخ سے بچنے کے لیے اپنے اوپر محنت کرنا ضروری ہے، اپنے دین کے اوپر محنت کرنا ضروری ہے. اور اسی طرح بڑی جنتوں میں جانے کے لیے بھی بڑی جنت کی خواہش کرنی چاہیے نا. دیکھیں یہاں پہ ہم خواہش کرتے ہیں نا کہ ہمارا مکان بڑا ہو، ہمارے کپڑے اچھے ہوں، جو ہم نے پہنا ہے اس سے بہتر ہو، ہماری گاڑی بڑی ہو. تو بڑی جنت کی خواہش کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ دنیا کے مکان، دنیا کی گاڑی، دنیا کے باغات، دنیا کا جتنا بھی حسن ہے یہ جنت کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو جب ہم اس کی بڑے ہونے کی خواہش کرتے ہیں، جنت کی خواہش کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے، شیطان روکتا ہے اور ہم غافل ہو جاتے ہیں. تو اس کی بھی خواہش کریں، اس لحاظ سے محنت کریں. اب سوچیں کہ جو دنیا میں محنت نہیں کرتے انہیں کیا نقصان ہوتا ہے. یہ ہمارے سوچنے کے لیے ہے کہ جو ہمارے آس پاس لوگ ہیں وہ دنیا میں محنت نہیں کرتے، انہیں کیا ہوتا ہے؟ انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں کہتے ہیں کاہل ہیں، یہ سست ہیں. اور دیکھیں وہ امتحان میں نمبر بھی کم لیتے ہیں یا اکثر فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ پڑھنے میں محنت نہیں کرتے. اسی طرح اور چیزوں میں بھی، لیکن ہم خالی یہاں پہ امتحان کی بات کر رہے ہیں. اپنی زندگی میں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، چاہے وہ اسپورٹس ہے، چاہے وہ کھیل کود ہے، چاہے وہ پڑھائی ہے. اور جو ان کے محنتی ساتھی ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی پوزیشنز کے اوپر پہنچ جاتے ہیں. وہ کاروبار بڑا اچھا سیٹ کر لیتے ہیں محنت کی وجہ سے، وہ اچھی نوکری کر لیتے ہیں محنت کی وجہ سے، وہ اچھی جگہ اچھی طرح سے ان کی پرسنالٹی بن جاتی ہے ان کی محنت کی وجہ سے. اور جو نہیں کرتے وہ بڑی مشکل زندگی گزارتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے لیے اوپر کوئی کام نہیں کیا ہوتا، انہیں اچھی نوکری نہیں ملتی، ان کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اپنے اوپر محنت کرنا ضروری ہے اور یہ نیچرل ہم سب کرتے ہیں. تو اب اسی مثال کو آپ دیکھیں، جب آخرت میں محنت نہ کرے اپنے لیے اس کو کیا نقصان ہوگا؟ اس کو دین کا نہیں پتہ چلے گا.
جب دین کا نہیں پتہ چلے گا تو وہ گناہ کرے گا، گناہ سے بچنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہوگی، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کم ہوگا، کیونکہ اس کو دین کا تو پتہ ہی نہیں ہے، دین کے تو وہ کام ہی نہیں کرتا، دین سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی، دین میں اس نے محنت ہی نہیں کی، ساری محنت وہ دنیا کے لیے کرتا رہا، دین کو تو اس نے سمجھا ہی نہیں ضروری، تجوید بھی نہیں سیکھی۔ تو ہم دیکھیں نا، ہفتے میں 1.5 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق نصیب فرمائی ہے کہ ہم بیٹھ جاتے ہیں، بہت سے لوگ اس میں بھی نہیں بیٹھتے، حالانکہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہفتے میں 1.5 گھنٹے میں اتنی بہت سی باتیں سننے کو مل جائیں، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ سب کچھ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ سے تعلق کم ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے تعلق کم ہوا تو گناہ بڑھ گئے، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آئی، اللہ تعالیٰ کی مدد سے آدمی محروم ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کی مدد زندگی میں نہ رہے تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیں، ایسے ایسے نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ آدمی تمام تر دولت کے باوجود پریشان رہتا ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرعون کی بات چھوڑ دیں، فرعون کو تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے طور پہ سکھ دیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہ سکھ بھی اس کے لیے عذاب ہی بن گیا نا، کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافر رہا، اور اس سے آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ دین میں آدمی پیچھے رہ جاتا ہے اگر وہ محنت نہ کرے، اور جو ساتھی اس کے دین میں محنت کرتے ہیں وہ بڑی بڑی جنتوں میں پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بڑی جنتوں کی خواہش کس کو ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں اپنا میسج میں، بڑی جنت کی خواہش ہونی چاہیے، اور جو دین میں محنت نہیں کرتے وہ آخرت کی مشکلات میں گر جاتے ہیں، آخرت کی مشکلات کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے، اور جب اللہ سے تعلق نہیں بنایا تو پھر کون حل کرے گا آخرت کی مشکلات، ٹھیک ہے۔ آخرت کی مشکلات کے بارے میں پڑھنا چاہیے، ہم کوشش کریں گے ایک سیشن اس پہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ کہ آخرت میں کیا مشکلات انسان کو درپیش آئیں گی۔ ماشاءاللہ 4 پارٹیسپینٹس نے ہاتھ بڑھائے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے کہ آدمی کی زندگی کا مقصد یہ بھی ہو، اس کی خواہش یہ بھی ہو کہ میری جنت بڑی والی ہو، میں علیین میں ہوں، اور ایک بات منہ سے کہتے ہوئے تو ڈر لگتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری اوقات تو نہیں ہے، نہ ہم یہ خواہش کرنے کے قابل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تو فعل مانتے ہیں، کیونکہ ان کی رحمت تو بے کراں ہے نا، اس کو تو کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس رحمت کے تو اس کے تحت مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہم سب کو۔ اب دیکھیں، انسان ہم نے دیکھا لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ انسان محنت اور کوشش ہی کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہم میں سے دنیا کے محنت کرنے والے بہت سے لوگ موجود ہیں، کیونکہ دنیا کا فائدہ نقصان سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن دین کی محنت نہیں کر پاتے، دین میں سرسری رویہ ہوتا ہے جو دین پر چل بھی رہا ہو اس کا بھی نا، مطلب جیسے ہم سنتوں کی بات کر رہے ہیں آج، اس پہ تفصیل سے بات ہوئی ہے، میں بھی کچھ بات کروں گا اس پہ کہ سنتوں کے اوپر عمل کرنے میں کیا مشکل ہے، ہم نے وہ کام کرنا ہی کرنا ہے نا، ہم نے صبح سو کر اٹھنا ہی ہے نا، یہ تو نہیں کہ نہیں اٹھنا، تو اٹھنے کے بعد دعا پڑھنا اور آنکھوں کو ملنا، اس میں کتنے کیلوریز خرچ ہوتی ہیں، کتنا ٹائم لگتا ہے، حالانکہ اس سے نیند اڑ جاتی ہے، آدمی فریش اپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح باتھ روم جانا ہی ہے اور باتھ روم سے نکلنا ہی ہے، یہ جانے میں اور نکلنے میں بایاں پاؤں نکالنا ڈالنا اور دایاں پاؤں نکالنا، تو اور دعا پڑھ لینا، اس میں کتنا ٹائم اور کتنی کیلوریز لگتی ہیں، یہ صرف ہم سرسری ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم دین میں سرسری رویہ ہے تو ہم چھوڑ دیتے، بھول جاتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ تو اسے بھولنے کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے، مشائخ اور علماء کہتے ہیں کہ جب یاد آ جائے، جیسے آپ باتھ روم سے باہر آئیں دعا فوراً پڑھنا بھول گئے نا، تھوڑی دیر بعد جب یاد آئے جب پڑھ لیں، تو انشاءاللہ اس کا قائم مقام ہو جائے گا، شیطان کا منہ کالا ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اسی درجے میں قبول فرما لیں گے جیسا کہ ہم نے باتھ روم سے نکلتے ہی پڑھی ہے انشاءاللہ۔ تو شیطان کے وسوسے جو ہیں وہ ہم سے دنیا کی محبت نہیں نکلنے دیتے، تو اس لیے ہم دین کے معاملے میں سرسری رویہ رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ قیامہ کے اندر، آیت نمبر 21 اور 20 ہے، کلا بل تحبون العاجلہ، کہ نہیں نہیں تم جلدی ملنے والی دنیا سے محبت رکھتے ہو، اس لیے تم دنیا کی زیادہ محنت کرتے ہو اور آخرت کو سرسری لیتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو، تو تم دین میں محنت نہیں کرتے، کہتے یہ تو بعد میں ملنے والی چیز ہے نا، ابھی تو میں دیکھوں، ٹھیک ہے۔ ان آیتوں کو ذہن میں رکھیے گا، اور ان آیتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو سنتیں ہم نے بتائی ہیں نا ابھی 3 اعمال کی، اس کے اوپر تو ضرور محنت کریں، 100% لوگ یہ کہیں کہ جی ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اس پہ عمل نصیب فرما دیں، انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے ایک نئی سنت شیئر کریں گے، لیکن اس ہفتے کا ٹارگٹ یہ ہے، اور کائنڈلی سب لوگ میسج کر دیں کہ جی ہم نے اس ہفتے کوشش کی ہے کہ 100% ان 3 اعمال کے اوپر سنتیں ہو جائیں، ٹھیک ہے جی، کوشش کریں گے اس ہفتے پوری اس پہ بھی ہاتھ کھڑا کر دیں اپنا میسج کے ذریعے نا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، نیتوں کا ثواب بھی ملتا ہے نا مسلمان کو، تو نیت تو کر لینا، تو اس پہ ہاتھ کھڑے کرتے ہیں اپنے ماشاء اللہ۔ اب دیکھیں
کہ ہم دنیا میں بھی محنت کریں اور آخرت میں بھی محنت کریں. کیوں کہ دنیا میں محنت کرنا جو ہے یہ نہیں کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں گے, ٹھیک ہے, وہ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو صلاحیتیں دی ہیں اور جو نعمتیں دی ہیں ان کی ناشکری نہ ہو. یہ بہت غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر ذہانت دی ہے اور آدمی پڑھے نہیں تو اس نے زیادہ اپنی ذہانت ضائع کر دی, تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری, اس پہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے. لیکن کہتے ہیں نا کہ وضو کا پانی ضائع نہ کرو, اس پہ حساب ہوگا, ٹھیک ہے. تو وہ وضو کا پانی جو ہے اس سے زیادہ قیمتی چیز ہماری ذہانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے, ہماری جسمانی قوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے. تو ان سب کو پازیٹیو طریقے سے استعمال کرنا دنیا کے فائدے کے لیے بھی اور آخرت کے فائدے کے لیے بھی یہ ضروری ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. یہ مسلمان ہونے کی نشانی ہے. دنیا کی اس لیے ہم ساری چیزیں کریں دنیا کے لیے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی شکر گزاری ہو جائے اور مسلمان عظمت کے ساتھ دیکھے جائیں, مسلمان حقیر حقارت کے ساتھ نہ دیکھے جائیں. ٹھیک ہے, مسلمانوں کو دیکھا جائے کہ یہ کتنے بہترین لوگ ہیں اور کتنے بہترین انداز میں دنیا چلا رہے ہیں. اور آخرت کے لحاظ سے ہم خوب دین میں محنت کریں, کس لیے؟ تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے, جنت حاصل ہو جائے, اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہو جائے. کہانی جو گوہر صاحب نے سنائی تھی اس کے اندر یہی سبق ہیں جو پچھلی دفعہ کے بھی تھے کہ تکبر سے بچنا, عاجزی کرنا, دعا اور استغفار کرنا. دیکھیں بادل نے شیر کے ساتھ خیر خواہی کی تھی نا, اس کو بڑے پیار سے سبق دے دیا کہ تم تکبر کر رہے ہو, تم سے بھی بڑے طاقت والے لوگ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے بڑا کوئی بنایا ہوا ہے کسی نہ کسی لحاظ سے, تو خیر خواہی کرنا. یہ بات ہم ہر دفعہ دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو ایسا کرنے کہ ہمارے قلوب دین کے علم سے اور دین پر عمل سے روشن ہو جائیں, پھر ہماری ساری مشکلات آسان ہو جائیں. اور پھر ہم ایک بات کرتے ہیں کہ عبادت, ذکر اور فکر یہ دل کو, ہمارے قلوب کو منور کرنے والی چیزیں ہیں. عبادت کے اندر ارکان اسلام میں ماشاءاللہ نماز کی بات ہو رہی ہے, اور نماز کے ہم نے قیام کا, تکبیر تحریمہ کا بھی دیکھا, ہم نے ترجمہ بھی دیکھا, اور ہم اب تجوید بھی دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. ذکر و تسبیحات کی بات آگے ہوگی, لیکن آج کے سیشن کی خاص بات یہ ہے کہ سنت طریقوں کا اہتمام. یہ ہم یہی بات کر رہے ہیں نا کہ سنت طریقے جو ہیں, جو ابھی 3 ہمیں سنتیں بتائی ہیں, ان پہ عمل, ٹھیک ہے, جو ابھی تک ہم میں سے شاید کچھ لوگ نہ کر پا رہے ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا آسان اور مؤثر ترین طریقہ ہے. کیونکہ آسان کس لحاظ سے کہ ہم ہر لمحہ اپنا کوئی نہ کوئی ضرورت کا کام کر رہے ہو, اور ہر کام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہم کو طریقہ بتایا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کہ اس پہ اس طرح سے کر لو یا یہ دعا پڑھ لو. کپڑے پہن رہے ہیں نا, تو دائیں ہاتھ سے پہننا شروع کرتے ہیں. آج پہلے قمیص کے اندر دایاں ہاتھ ڈالیں, پہلے شلوار میں یا اس میں بایاں پاؤں ڈالیں, دایاں پاؤں ڈالیں, ٹھیک ہے. اتارتے وقت بائیں کی طرف سے اتاریں, تو سنت ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اب کپڑے تو پہننا ہی, اتارنے ہیں دن میں, کتنی دفعہ پہنیں گے, کتنی دفعہ اتاریں گے, ہر دفعہ سنت ہو جائے گی. کپڑے, یہ تو ایک سنت ہو گئی نا, ٹھیک ہے. اس کی دعا پڑھ لیں کپڑے کی, تو پہننے کی, اتارنے کی, ٹھیک ہے, تو دوسری سنت ہو جائے گی. تو اس طرح آپ کا ہر لمحہ عبادت بن جائے گا, اور اس سے آسان طریقہ اپنی زندگی کو عبادت بنانے کا کوئی نہیں ہے, اور وہ بھی بغیر کسی محنت کے, ایکسٹرا کیلوریز خرچ کیے بغیر, ٹھیک ہے جی. نماز کی بات ہوگی, اس پہ اللہ ہماری کوشش یہ کہ ہماری نماز کا ظاہر ٹھیک ہو جائے, اور ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہ جب ترجمہ ہم بتاتے ہیں کہ باطن کی طرف بھی ہماری توجہ ہونا شروع ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اندر کامیاب فرمائیں. صرف شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ کام توجہ اور محنت سے کرنا ہے, ٹھیک ہے. ایسے بچے جن کو والدین نے زبردستی بٹھایا ہوا ہے نا, تو وہ بھی یہ سوچ لیں کہ ان کی زندگی میں اس زبردستی سے بہت بڑی تبدیلی آ جائے, بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا. اور جب وہ ہماری عمر کو پہنچیں گے ان کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی خوبصورت زندگی کتنی آسانی سے نصیب فرما دی, انشاءاللہ العزیز. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اپنی دعائیں آپ ہمارے ساتھ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. سب بچے ہمارے لیے دعا کریں اور ہم سب بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں. تو دعا, ذکر اور تسبیحات, اس میں جو بات ہوئی تھی, انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے آپ کے ساتھ استغفار کا ایک اور صیغہ شیئر کریں گے. لیکن یہاں پر یہ بات تھی کہ سونے سے پہلے ہدایت کی دعا مانگنا, اہدنا الصراط المستقیم. تو جن لوگوں کو یہ یاد نہیں رہتا نا, وہ ابھی مانگ لیں, ان کی برکت سے انشاءاللہ ان کو یاد رہنا شروع ہو جائے گا. اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے اپنی نعمت فرمائی ہے. اس میں نیت کر لیں ان بڑے بڑے لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں, انبیاء, صدیقین, ان کی نیت کریں, ان کا راستہ اللہ تعالیٰ میں دکھائیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان لوگوں کے راستے پہ ہم کو نہ چلنے دیجیے گا جن کو جو کہ گمراہ ہوئے اور جن پر آپ کا غضب ہوا. آمین, ٹھیک ہے. 3 دفعہ یہ پڑھ لیں. پھر تسبیحات فاطمی ہے,
یہ ہر نماز کے بعد سونے سے پہلے انہوں نے بتا دیا ابھی. اسی طرح سے کلمہ شریف ہے, آیت الکرسی ہے, اور ہر نماز کے بعد 3 دفعہ درود شریف اور استغفار ہے. استغفار کا ہم نے ابھی کافی بات چیت کی ہے. عامر جواد صاحب کا سیشن دیکھ لیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے میں ایک ایسی استغفار شیئر کریں گے جس کے پڑھنے والے کے گناہ جو ہیں وہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے, اور اس ہوتے وقت 3 دفعہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا. انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے اس کو شیئر کریں گے. سنت طریقے کی اہمیت ہم نے بھی ڈسکس کر لی, اس آسانیوں کا طریقہ. ٹھیک ہے, یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں ساری, کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں, دل میں نور پیدا ہوتا ہے, ہمارا لمحہ عبادت کر رہے ہوتے, ہماری پوری زندگی ذکر بن جاتی ہے. دنیا کی محبت دل میں جگہ نہیں پاتی, دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم میں اپنے مسلمان ہونے کے اوپر احساس کمتری نہیں ہوتا, فخر رہتا ہے. ٹھیک ہے, ہماری اس وقت پوری کوشش ہے شیطان کی اور اس کے پیروکاروں کی کہ مسلمانوں کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیں. کیسے ہو سکتے ہیں احساس کمتری میں مبتلا, جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بہترین نمونہ ہے. لیکن کس کے لیے بہترین نمونہ؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے. ٹھیک ہے, اس کے لیے بہترین نمونہ ہے. تو ہم مسلمان اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں نا, تو ہمارے لیے بہترین نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے. اور جب ہم اس پہ چلیں گے تو کفار سے متاثر نہیں ہوں گے بلکہ ان کو متاثر کریں گے. تو یہ 3 سنتیں تھیں, نیند سے جاگنے کی سنت, بیت الخلاء جانے کے وہاں سے نکلنے کا طریقہ اور دعا, اور مجلس کی دعا. تو یہ انشاءاللہ آپ سب نے بھی نیت کی, ہم نے بھی کی کہ 100% اس ہفتے ان تینوں پہ عمل کرنا ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ نئی سنت ہوگی. استغفار کے بارے میں قرآن شریف کی ایک آیت ہے ہمارے لیے, انشاءاللہ وہی کافی ہے. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 52 ہے. اس میں جو پیغمبر ہیں وہ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم, اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو, پھر اس کی طرف رجوع کرو, یعنی کہ استغفار کرو اور توبہ کرو کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ صرف ان گناہوں کو معاف نہیں فرما دیں گے. لیکن ہمارے رب کتنے کریم ہیں, یہ غور سے سنیں. ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ صرف گناہوں کو معاف نہیں فرمائیں گے بلکہ وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے. آپ کو پتہ ہے نا, اس زمانے میں زراعت انسان کی اکانومی ہوتی تھی. جب بارش زیادہ ہوگی, زراعت زیادہ ہوگی تو اکانومی بڑھے گی. تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں, ابھی ہم قرضے مانگتے ہیں IMF سے, ورلڈ بینک سے, ان سے, اس پہ سود دیتے ہیں, ہماری اور بے برکتی ہوتی ہے, ہم اور غریب ملک بن جاتے ہیں. اگر ہم اپنے گناہوں پہ استغفار کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہماری معیشت میں مینی فولڈ اضافہ کر دیں گے. ٹھیک ہے نا, کئی گنا اضافہ کر دیں گے. موسلا دھار بارشیں برسائیں گے آسمان سے نعمتوں کو, اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کر دیں گے. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں تم مجرم بن کر منہ نہ بوڑھو, یعنی کہ گناہ ہو گیا ہے تو بھاگو نہیں, بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں یہ انعامات دیں گے, آخرت میں تو پھر پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. مسلمانوں کی خوبصورت عادات و اطوار, اس میں ابھی تک ہم نے بات کی, یہ سلام کرنا, برائی کا جواب بھلائی سے دینا, سب سے محبت کرنا, اور آپس میں تحائف کو ایکسچینج کرنا. تو یہ تحائف تو دوسرے کو دے ہی سکتے ہیں نا, بہن بھائی آپس میں, پیرنٹس بچوں کو, رشتہ داروں میں, محلے کے اندر. تو کھانا پکایا تو کھانا بھیج دیا کسی کو تھوڑا سا. اس روایت کو تقویت دیں, شہروں میں یہ بات ختم ہو گئی ہے. تو ایک دوسرے کو تحائف دیں, چھوٹے موٹے دیں بے شک, بڑوں کی اگر کوئی چھوٹا دے تو اس پہ ناراض بھی نہ ہو اس سے, اور دوسروں کو بھی اگر بڑے نہیں دینے, چھوٹے دیتے رہیں. لیکن اور دعا اور ایصال ثواب کر دیں, یہ بہت بڑا تحفہ ہے, یہ بھی دیا کریں. اور اللہ تعالیٰ کی کل مخلوق سے محبت رکھنا, یہ مسلمانوں کا شیوا ہے, مسلمانوں کے اتوار ہیں, کامیاب مسلمان اس طرح بنتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں, اپنے آپ کو پہچانیں, اپنی غلطیوں کو پہچانیں, اپنی اچھائیوں کو پہچانیں, اچھائیوں کو آگمنٹ کریں, بڑھائیں, غلطیوں سے جان چھڑائیں. اور اس کے لیے اپنے دوستوں کو بھی دیکھیں کہ ان میں کیا بری عادتیں ہیں, کیا اچھی عادتیں ہیں, اور اس کی لسٹ بنا کے اس کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کریں کہ دوستوں کی اچھی عادتیں ہمارے اندر بھی آ جائیں, دوستوں کی بری عادتوں سے ہم بچ جائیں. ایک اسائنمنٹ ہے, اس کو ضرور کرنا ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ اسائنمنٹ ہے. ٹھیک ہے, بڑے بچے جو ہوتے ہیں نا تھوڑے سے مصروف زیادہ ہوتے ہیں, ابھی ان کے امتحان بھی ختم ہوئے, امتحان ختم ہونے کے بعد ریلیکسڈ ہیں, شاید یہ اسائنمنٹس اس طرح سے نہیں کر رہے, لیکن کر لیں گے تو دیکھیں گے ان کی زندگی میں بہت فائدہ ہوگا, ان کی پڑھائی میں بھی اور ان کی عام زندگی کے رویوں میں بھی. تو دیکھیں, آپ نے ایک ایسے لکھنا ہے, ایک مضمون لکھنا ہے کہ میری زندگی کا نصف العین, اردو میں لکھنا ہے, آبجیکٹو آف مائی لائف کے اوپر انگلش میں لکھنا ہے, جو آپ کو آسان لگے. انگلش آسان لگتی انگلش میں لکھ لیں, اردو آسان لگتی اردو میں لکھ لیں.
اس میں 4-5 پوائنٹس یہاں پہ دیے ہوئے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کیوں دی ہے. لیکن زندگی کا نصب العین کب بنے گا؟ جب مقصد سمجھیں گے نا. تو پہلے مقصد سمجھیں، پھر سوچیں کہ ہم اس زندگی سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر سوچیں کہ زندگی میں ہم کیا بننا چاہتے ہیں، اور بھرپور زندگی کیسی ہوتی ہے ہمارے نزدیک. ان چیزوں کے اوپر تقریباً 2 سے 3 صفحے لکھ کے یہ اگر ہم کو بھیج دیں تو اس کا ہمیں بھی بہت فائدہ ہوگا، انشاءاللہ آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا. لکھیں گے اس کے اوپر بھی ہینڈز ریز کر دیں تاکہ ہمیں بھی اطمینان ہو جائے کہ کس کس کا ارادہ ہے. لیکن توفیق تو اللہ تعالیٰ دیتے نا، ارادہ کس کس کا ہے. شاباش شاباش شاباش. عبدالرافع اور وقاص صاحب، بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کوشش میں کامیاب فرمائیں، اور اگر آپ سے ممکن ہوا تو ہم کو بھیج بھی دیجیے گا، ہمیں انتظار رہے گا اور ہم خوب دعائیں دیں گے آپ. ٹھیک ہے. یہ ایک اور صاحب نے بھی ہینڈ ریز کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے اس کے اندر. اب اسلامک کانسیپٹس، زندگی کے اسلامی تصورات، اس میں مختصر بات کریں گے. پہلے ہم کر چکے ہیں، اب کیونکہ ٹائم کم ہے میں دہراتا نہیں اس کو، کہ انسان کی زندگی بے مقصد نہیں ہے، خاص منزل کی طرف محنت کرنے کے لیے ان کو پیدا کیا گیا. وہ منزل کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں. قرب کی جگہ جنت ہے، غضب کی جگہ دوزخ ہے. تو ہماری محنت جنت حاصل کرنے کے لیے اور دوزخ سے بچنے کے لیے ہونی چاہیے. اور اطاعت الہی کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے لحاظ سے مسلمانوں کے صرف 2 گروہ ہیں، کوئی تیسرا گروہ نہیں ہے. ایک انسانوں کے، ایک مسلمان ہیں اور ایک کافر ہیں. ٹھیک ہے. اور کافر اور مسلمان کی جو اللہ تعالیٰ نے 2 گروہ بنائے ہیں نا، ایک کو جنت کے لیے بنایا، ایک کو دوزخ کے لیے بنایا. ان میں بڑا فرق ہے. 2 قومی نظریہ کیا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کر لیا اطاعت کا، وہ مسلمان ہو گیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گیا. اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کی، وہ شیطان کے ساتھ چلا گیا اور اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمان بہترین قوم ہیں، کیونکہ وہ اپنے کردار سے اور اپنی دعوت سے، تعلیم سے جنت کی طرف بلاتے ہیں، اور پوری انسانیت کو بلاتے ہیں. یہ نہیں کہ خالی مسلمانوں کو بلاتے ہیں. یہ ہم آخر میں دیکھیں گے انشاءاللہ. ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ مومنین اللہ کے دوست ہیں اور کفار شیطان کے پیروکار ہیں. یہ بڑا فرق ہے مومنین میں اور کفار میں. تو مومنین کو کبھی نہیں چاہیے کہ کفار سے متاثر ہوں، چاہے کچھ بھی ہو. چاہے کفار جو ہیں وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھے ہیں، ان کے پاس بڑی بڑی توپیں بندوقیں ہوں، تب بھی جس کے ساتھ اللہ ہے نا، جس کے دل میں اللہ ہے، اسے کوئی نہیں ہرا سکتا، اسے کوئی کم نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. دیکھیں، سیاسی بات میں نہیں کرنا چاہتا، مگر طالبان نے کس حالت کے اندر دنیا کی تمام طاقتوں کو شکست دے دی. ٹھیک ہے. تو ایمان کی حالت ہی تھی نا ان کی. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھے. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ اپنی زندگی میں ہم اسلام کو نافذ کریں. اب دیکھیں سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 257، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہیں، وہ انہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لاتے ہیں. ہم نے کہا تھا نا کہ مسلمانوں کے دوست اللہ تعالیٰ ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی آیت کے اندر کہ کافروں کے دوست شیطان ہیں، اور وہ انہیں ہدایت سے نکال کر بہلا پھسلا کر گمراہی کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں، جہنم میں لے جاتے ہیں. اور کافر اور شیطان یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. ٹھیک ہے. اب شیطان کو تو ہم ہدایت نہیں کر سکتے، نہ ہمیں کہا گیا کہ شیطان کی تبلیغ کرو، ان کافروں کو تو کر سکتے ہیں نا. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر مہربان ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کفار نے شیطان کی بات ماننا شروع کر دی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی مخالفت شروع کر دی، اس وجہ سے کفار پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم ایمان والوں کی دعائیں سنتے ہیں اور ان پر اپنا فضل کرتے ہیں، ان کو زیادہ دیتے ہیں. یعنی جتنا مانگ رہے ہیں نا وہ اس سے بھی زیادہ دیتے ہیں. جتنا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تو کم مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے اور زیادہ دیتے ہیں. جبکہ کفار کے اوپر اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب. انشاءاللہ اس کو ہم آگے بھی دیکھیں گے. اور اللہ تعالیٰ کفار کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ برے انجام والے کون ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی، اپنا غضب نازل کیا، اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ بھی بدترین یعنی جہنم ہے، اور ہدایت کے راستے سے بھی بہت پھٹکے ہوئے ہیں. تو کفار کے بارے میں کتنی سخت باتیں یہاں پر آئی ہیں. اب ہم نے ایک بات سمجھنی، یہ آج کی امپورٹنٹ بات ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ختم ہے. کہ کفر سے نفرت کرنی ہے کہ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے، لیکن کفار سے ہمدردی کرنی ہے. ٹھیک ہے. بڑی باریک بات ہے، بڑے بچے سمجھ سکتے ہیں اس کو، بڑے لوگ سمجھ سکتے ہیں. کفر سے نفرت کرنی ہے، کفر سے متاثر نہیں ہونے، کفار سے ہمدردی کرنی ہے.
ٹھیک ہے، وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اس طرح سے ہیں کہ ان کے پاس بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پہنچائی جانی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے مخاطب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کفار سے نفرت نہیں کرنی، ان سے ہمدردی کرنی ہے، کفر سے نفرت کرنی ہے، کفار کی ہدایت کے لیے دعا بھی کرنی ہے، اور اپنے علم سے، اور اس کے لیے آپ کو دین کا علم حاصل کرنا ہوگا، اور اپنے عمل سے، اور اس کے لیے دین پر چلنا ہوگا، دکھانا ہوگا کہ دین کس طرح کا ہے، اپنے اوپر نافذ کر کفار کو اسلام کی دعوت دینی ہے۔ اگر ہماری وجہ سے، ہمارے علم اور عمل سے کوئی ایک کافر بھی مسلمان ہو جائے نا، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا خوش ہوں گے کہ وہ ایک انسان ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ سے بچ گیا۔ تو اپنے آپ پہ بھی اس لیے محنت کریں کہ لوگ ہم کو دیکھ کے مسلمان ہوں، یہ پوری انسانیت کے ساتھ خیر خواہی ہے، اور اپنے آپ پر اس لیے بھی محنت کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، دوزخ سے بچ جائیں۔ تو دو قومی نظریے کو جس کی ہم ڈسکشن ابھی کر رہے ہیں، اس کو جاننے کا کیا مقصد ہے کہ ہمیں کفار اور مسلمان کو کس طرح کے تعلقات رکھنے چاہیے، اس کے بارے میں پتہ چل جائے۔ اس پہ ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے کی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ وقت ختم ہو گیا ہے تو دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم انت السلام منک السلام والیک یعود السلام، تبارکت و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ۔ یا اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، تمام قدرتیں آپ کے لیے ہیں، ہر چیز آپ کی ملک ہے یا اللہ۔ ہم آپ سے تمام خیر مانگتے ہیں، ساری خیر مانگتے ہیں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اور دنیا اور آخرت کی ہر قسم کے شر سے اور مصیبت سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں، ہم کو نصیب فرما دیں۔ آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔